अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या आज सियालकोट में पेश आया है। इसके मुतल्लिक़ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सियालकोट में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर और गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसका नाम प्रियंथा कुमारा बताया जा रहा है, उसे गुस्ताखी के इल्ज़ाम में, ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया है। ना सिर्फ कत्ल किया गया है बल्कि कत्ल करने के बाद एक हुजूम था, बहुत ही मुतशद्दिद लोगों का एक हुजूम था जिन्होंने रोड के ऊपर उस बंदे की लाश थी उसको बरहना किया हुआ था और उसको आग लगा दी। ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया जिसकी जितनी हम मज़म्मत कर सकें वो कम है। पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी खबरों के बाद जो है मुतासर होता है, हमें नेगेटिवली दिखाया जाता है। हमने अपना एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत कोशिशें की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे फितने मौजूद हैं जो कि हमारी तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फितना है पाकिस्तान में वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये एक मजहबी जमात है जो कि सिर्फ नाम की मजहबी जमात है, जिन्होंने पाकिस्तान में सीधे साधे लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है। और ये जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ नहीं कानून को समझते, हुकूमती अदारों को, हुकूमत को कुछ नहीं समझते, इनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके ऊपर बैन भी लगा, जिसके बाद हमने देखा कि बैन लगी हुई एक जमात उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया। हुकूमत ने उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इनके जो सरबराह है साद हुसैन रिजवी, उनको भी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने इनके सामने घुटने टेक दिए हैं। ये लोग जो है पाकिस्तान को ऐसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहले इतने ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ कोई अच्छी खबरें तो देखने को मिलती नहीं, बुरी खबरें हैं। सुबह को आप टेलीविज़न लगा ले, शाम को लगा ले, जब मर्जी लगा ले, आपको बुरी खबरें ही मिलती है। और ऊपर से जो रही सही कसर है वो इस तरह की जो जमातें हैं वो पूरी कर रही हैं। ये जो वाकया हुआ है इसके मुताल्लिक आपको थोड़ी सी अगर मैं डिटेल बताऊं तो सियालकोट में राजको इंडस्ट्री है एक, वहां पर ये जो प्रियंथा कुमारा था ये वहां पर जनरल मैनेजर था। इब्तदाई जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ अफराद और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बाहर से थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर इस बंदे के साथ ये सारा वाकया किया है। यानी कि फैक्ट्री में वो लोग जो उसके अंडर काम करते थे, उस जनरल मैनेजर के, उन्होंने उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रियंथा कुमारा था उसने टीएलपी के जो कुछ पोस्टर्स थे उनको दीवारों से उखाड़ा और उखाड़ कर उसको फेंक दिया। ये मुबैना तौर पर इल्ज़ामात है जिसकी जब तहकीकात होगी तो ही पता चलेगा कि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है। तो आज सारा दिन मीडिया हमें दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर भी देखें तो ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि टीएलपी के ये जो मुतशद्दिद लोग थे और जो फैक्ट्री के लोग थे, उन्होंने इस जनरल मैनेजर को श्रीलंका से जिनका ताल्लुक है उसको फैक्ट्री से बाहर निकाला तशद्दुद करते हुए, जिसके बाद सैकड़ों लोगों का हुजूम था जो कि रोड के ऊपर खड़ा था। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन लोगों को रोके। पुलिस इंतजामिया कहाँ पर थी, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कहाँ पर थी। इतना बड़ा सान्या हो गया, वाकया हो गया, कोई खबर नहीं किसी को। जनरल मैनेजर को रोड के ऊपर लाया जाता है, उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और आप ऐसी फुटेजेस है जो मैं दिखा नहीं सकता, ना ही यूट्यूब इसकी इजाज़त देता है और ना ही इखलाकी तौर पर हमें इतनी ये है कि हम इस वीडियो को दिखा सकें। बहरहाल इन मुश्तिल अफराद ने इस फैक्ट्री का गिराव किया, जिसके बाद जो वजीराबाद रोड है उसको बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पर सैकड़ों लोगों का ये एक जत्था जमा हो गया। और जो तस्वीर और जो वीडियोस हमने देखी है उनमें देखा जा सकता है कि सारे कपड़े फाड़ दिए गए। बदतरीन तशद्दुद से जो प्रियंथा कुमारा था उसको हलाक कर दिया गया, जिसके बाद उसकी जो लाश थी उसको आग लगा दी गई। ये वो सारा का सारा वाकया है। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये लोग जो मज़हब के नाम पर वहाँ पर जमा हुए थे और एक इंसान को, एक इंसान है सबसे पहले, हम मज़हब तो उसके बाद आता है। आप एक इंसान के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं कि उस बंदे को आप बदतरीन तशद्दुद करें, उसकी लाश तक को आप आग लगा दें। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये कि वहाँ पर टीएलपी के, अल्लाह रसूल के वहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे थे। ये लोग इंतहाई जाहल हैं, इनको ना ही आप सल्लम से ये जो कहते हैं
کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت ہے. عشق اور محبت میں انسان اس طرح نہیں کرتا. یہ لوگ جو ہیں مولویوں نے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایسی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہوگا. آج یہ پرینتھا کمارا تھا، کل کو آپ میں سے، میرے میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ ان کے ہتھی چڑھ جائے. کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا، گستاخی کا الزام لگا کر قتل کر دیا جائے گا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پرینتھا کمارا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں تو 2010 میں ہماری اطلاعات کے مطابق پرینتھا کمارا پاکستان آئے تھے کام کے سلسلے میں، اور فیصل آباد اور لاہور میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہاں پر انہوں نے کام کیا، جس کے بعد یہ سیالکوٹ چلے گئے. 2013 میں پرینتھا کمارا کو راجکو انڈسٹری سیالکوٹ میں جنرل مینیجر بنا دیا گیا. اس کے بعد سے اب تک، جب تک یہ افسوسناک واقعہ نہیں پیش آ گیا، تب تک وہ وہیں پر جنرل مینیجر کے عہدے پر کام کرتے رہے ہیں. یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ ظاہر ہے ٹی ایل پی کے لوگوں نے یہ کیا ہے، وہ تو قصوروار ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو حکومت وقت ہے وہ اس کی قصوروار ہے. یہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. جب نون لیگ کے دور میں یہ فتنہ سامنے آیا تھا تو اس وقت اس تمام جماعتوں کو مل کر ان کو دبا دینا چاہیے تھا، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن تحریک انصاف کے لوگ ان کے دھرنوں میں گئے، ان کے جلسے جلوسوں میں گئے، صرف سیاست کی وجہ سے کہ نون لیگ کے خلاف ہے تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد تحریک انصاف کا دور آ جاتا ہے. یہ لوگ جو ہے جب دل کرتا ہے فیض آباد کو بند کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے پورا ملک بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اللہ رسول کے نام پر ہم باہر آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. ایک مینیجر کو، بینک مینیجر کو قتل کیا گیا، اسی بینک کے گارڈ نے قتل کیا، اور اس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا. تعلق کا جب میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے انسپائر تھا. اس نے جنرل مینیجر کو گستاخی کے الزامات میں قتل کیا، اس کے بعد بینک سے باہر آ کر شور مچایا کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہے. اس کے بعد وہ بندہ جاتا ہے پولیس تھانے میں، وہاں پر جا کر وہ شور مچاتا ہے کہ میں ایک گستاخ کو قتل کر کے آیا ہوں. اس کی چھت پر چڑھ کر اعلانات کرتا ہے، اور وہاں پر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. پولیس والے اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، اور اس کے بعد جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مینیجر نے، بینک مینیجر نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی. وہ اللہ رسول کو ماننے والا تھا، وہ قادیانی نہیں تھا. اور اس علاقے کے امام مسجد نے اس کا جنازہ پڑھایا. سینکڑوں لوگ اس جنازے میں آئے، اور امام مسجد نے گواہی دی کہ یہ بندہ میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہے. اس کے علاوہ کتنے واقعات ہیں میں آپ کو گنواؤں. دیکھا جائے تو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ سیدھے سادے ہیں، اور میں ایک ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں، ان پڑھ ہیں. میں یہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہ کسی گستاخی نہیں کر رہا ہے، اس کو ان پڑھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ تحقیقات کروائیں تو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، سیدھے سادے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ رسول کی خدمت کر رہے ہیں. مولانا خادم حسین رضوی، یہ ان کا بویا ہوا فتنہ ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر پہرا دیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہرا دینے والے؟ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، صرف یہ لوگ ہی مسلمان ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے کی ڈگری لینے کے لیے ٹی ایل پی کا سپورٹر ہونا لازمی ہے. بھئی ہمیں ان کی سند نہیں چاہیے. ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، تحریک انصاف کا بندہ ہو، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ سب سے پہلے مسلمان ہے، اور اس سے بھی پہلے انسان ہے. ہمیں آپ کی سند کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ جو ٹی ایل پی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا چاہیے جو کہ ہماری ایجنسیوں نے اور حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہے. ہماری ریاست کو چاہیے کہ بس اب سر جوڑ لے. جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور اس فتنے کو کم سے کم ختم کریں. اس کے لیے ہمارے مدرسوں میں، ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عشق رسول کی سند کے لیے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونا ضروری نہیں ہے. ورنہ دیکھیں نا، آپ کسی ٹی ایل پی سپورٹر سے بات کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کو ایسی باتیں کہہ دے گا کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے. میرا خود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹی ایل پی کے سپورٹرز ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، جیسے کہ مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ کو ختم نبوت کے اوپر یقین ہے؟ مطلب آپ ایک مسلمان سے پوچھتے ہیں
کہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو ختم نبوت کے اوپر یقین نہ ہو۔ تو اس کی ہمت دیکھیں کہ اس کا ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ یہ بندہ دوسری پارٹی کا سپورٹر ہے اور یہ یہودی قادیانی ہے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، اور یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ اور ان لوگوں کے نزدیک اگر آپ کو پتہ چلے کہ کہیں پر گستاخی ہوئی ہے، کسی نے گستاخی کی ہے، تو آپ کو تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس جائیں اور اس کو قتل کر دیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کون سی ایسی احادیث بتائی گئی ہیں اور کس اینگل سے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس حد تک آ چکے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جس نے بھی گستاخی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا مجھے یا آپ کو نہیں دینی، وہ سزا ریاست نے دینی ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے سزا دینے والے۔ اس طریقے سے پرینتھا کی جگہ کل کو آپ یا میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی ٹی ایل پی والے سے بات کر رہے ہیں اور اس کو لگا کہ میں نے گستاخی کی ہے، میں نے ٹی ایل پی کا، اس نے مجھے پوسٹر پکڑایا، میں نے اسے واپس کر دیا یا کہیں پر رکھ دیا، تو اس نے جی الزام لگا دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جی، تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پابندی لگائی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پابندی واپس بھی ہو گئی، آپ نے ان کے سربراہ کو پکڑا، آپ کو چھوڑنا پڑا۔ آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا ٹاسک ہونا چاہیے، کیونکہ امن و امان کا جو معاملہ ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا ہر حلقے میں ووٹ بینک ہے، یہ واحد ایسی پارٹی ہے کہ پورے پاکستان میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ مین چیز یہ ہے کیونکہ مذہب کے نام پر یہ لوگ ہیں، مذہب کے نام پر دنیا میں سب سے آسان ہے لوگوں کو جمع کرنا، اور یہ ان کا تعلق بھی حنفی بریلوی مسلک سے ہے، جن کے پیروکار سب سے زیادہ ہے پاکستان میں بھی اور اوورآل بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے حنفی بریلوی ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایسے ہیں، میرا اپنا تعلق حنفی بریلوی فیملی سے ہے، لیکن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ حکومت وقت اور جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پر پاکستان آرمی کو اس کے اوپر ضرور حکومت کے ساتھ دینا چاہیے اور ان کا کچھ بندوبست کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بدنامی اور شرمندگی کا باعث ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پرامن ملک ہیں، ایف اے ٹی ایف میں ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے ملک میں آج بھی اتنے حالات خراب ہیں کہ سیالکوٹ جیسے شہر میں اتنا بڑا واقعہ پیش ہو جاتا ہے اور کوئی انہیں روکتا نہیں۔ اور اب بیانات دینے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعظم کا بھی بیان آ جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کی جو فورسز ہیں وہ اس کام کو نہیں روک سکی، آپ کی فورسز کو موقع پر پہنچنا چاہیے تھا، آپ اس میں فیل رہے ہیں، آپ کو اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی پوائنٹ کے اوپر آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں آنے والے دنوں میں کہ حکومت ان لوگوں کا کوئی بندوبست کرے، کیونکہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔